तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूं। अपने मुताले में हम अमाल की किताब के 26वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 19वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें आज की आयत और पिछले बाब की आयत के मुतालिक थोड़ा सा बताइए। हमने पिछले बाब में ये देखा कि पालूस को अगरपा बादशाह और फेस्तुस बहादुर के सामने अपनी सफाई देने की खातिर पेश किया गया था, जो कि उस पर अदालत करने की नीयत से उस पर नजर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उसे रोम भेजने के लिए एक रिपोर्ट बनाना चाहते थे। चूंकि पालूस पहले ही अपने मुकदमे की अपील अगस्तुस के आगे कर चुका था और चूंकि अगरपा को यहूदियत और मसीहत के हवाले से पहले ही इल्म था, जबकि बहादुर फेस्तुस इनके मुतालिक थोड़ा ही जानता था, और पालूस ने खास तौर पर अगरपा बादशाह को मुखातब करके चंद बातें कहीं जब वो उनके सामने आया। और इसीलिए हम देखते हैं कि पालूस अगरपा से 6 बार नाम लेकर मुखातिब होता है, और मैं कहूँगा कि जिसमें उसने उसे 4 मरतबा अगरपा बादशाह कहा और सिर्फ 2 मरतबा बादशाह कहा। ये गुफ्तगू बराहे रास्त बादशाह से की जा रही थी, और फेस्तुस बर्निके और फौजदारी के हाकिमों और शहर के बाअसर लोगों की मौजूदगी के बावजूद सिर्फ सुन रहा था। और जैसा कि हमें 25वें बाब में पता चलता है कि पालूस इन हाजिरीन के सामने था, जिसमें उसके दमिश्की राह का तजर्बा भी शामिल था। और जिन आयात का मुतालिया हम करने जा रहे हैं वो अपनी बात का सिलसिला जारी रखते हुए कहता है, इसलिए ए अगरपा बादशाह, मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। और बहुत से लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, लेकिन अफसोस कि वो नाफरमानी करते हैं, जो उनके नुकसान और अब्दी गजब का सबब बनता है। लेकिन पालूस, हालांकि वो बदी के बाइस अश्तियाल अंगेज था, वो एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक तब्दील हुआ जब खुदावन ने उस पर जाहिर होकर उससे कलाम किया। और आने वाली आयत में वो अगरपा बादशाह से अपनी गुफ्तगू जारी रखता है, और पालूस को फेस्तुस की तरफ से टोका गया, लेकिन पालूस ने बराह रास्त एक पैगाम उन तक पहुंचाया, या अगर कहा जाए तो बराह रास्त एक दावा किया, अगरपा के सामने अंजीली दावा किया, ऐ अगरपा बादशाह, तू नबियों का यकीन करता है। लेकिन अफसोस कि ऐसा लगता है कि अगरपा भी फिलकुस की ही तरह हिचकिचाहट का शिकार हुआ, और जो उससे अबदी अजाब की तरफ ले गई। अब मैं 19वीं आयत से चंद आयात पढ़ना चाहूंगा। इसलिए ए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाकर तौबा के मुवाफिक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूं और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूं, और इन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशनगोई नबियों और मूसा ने भी की है कि मसीह को दुख उठाना जरूर है, और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। जब वो इस तरह जवाबदेही कर रहा था तो फेस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ऐ पौलुस, तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पौलुस ने कहा,
اے فیستوس بہادر، میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں، کیونکہ یہ ماجرا کہیں کونے میں نہیں ہوا۔ اے اگرپا بادشاہ، کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے۔ اگرپا نے پولوس سے کہا، تو تھوڑی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ پولوس نے کہا، میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں، سوا ان زنجیروں کے۔ تب بادشاہ اور حاکم اور برنیکے اور ان کے ہمنشین اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو قتل یا قید کے لائق ہو۔ اگرپا نے فیستوس سے کہا کہ اگر یہ آدمی کیسر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا۔ بھائی یوسف، شروعات میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تبصرہ کریں کہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ نافرمانی کیا ہے؟ اور ابراہم کے لیے یہ کہا گیا کہ ایمان ہی کے سبب سے جب ابراہم بلایا گیا تو اس نے حکم مانا۔ اور راست بازی کی عظیم خط یعنی رومیو کے نام خط میں پالوس نے یہ کہا ہے کہ سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں، خوشخبری کو پا کر انکار کرتے جانا اور اپنی بری روشوں پر قائم رہنا تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہوگا۔ پالوس نے ایسا نہ کیا، حالانکہ وہ بدی کے باعث اشتعال انگیز تھا، پر وہ فوری بدل گیا، اور جب خداوند اس پر ظاہر ہوا تو وہ جان گیا کہ اس کا ماضی ایک بہت بڑی غلطی تھا اور وہ گناہ گاروں کا سردار تھا۔ جس وقت اس سے لگتا تھا کہ وہ خداوند کی خدمت کرتا ہے، وہ بدلاؤ جو ساؤل ترسیسی یا پھر پالوس رسول میں آیا وہ بہت بڑا اور مختلف تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اسی لیے اے اگرپا بادشاہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ لیکن پالوس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں پہلے دمشق کو سمجھاتا رہا، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دمشق کی سرحدوں پر پہنچ گیا اور اندھا ہو کر اندر پہنچا، اور ہننیہ نے 3 دن بعد اسے ڈھونڈا اور اسے بپتسمہ دیا۔ سو وہ پہلے دمشق میں منادی یا اعلان کرنے لگا، جہاں اس کا ارادہ مسیحیوں کو باندھنے کا تھا، لیکن اس نے سب سے پہلے یروشلم میں گواہی دی، وہی شہر جہاں اس نے اجازت نامے کے خطوط حاصل کیے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ یہودیہ کے تمام علاقے میں گیا، اور پھر وہ غیر اقوام کے پاس گیا، مگر یہاں وہ بادشاہ کے سامنے گواہی دے رہا ہے۔ اور ساؤل ترسیسی کا تبدیل ہونا واقعی ایک معجزہ تھا، ایک بہت عجیب بات تھی۔ بھائی ہم جانتے ہیں کہ پولس غیر قوموں کا رسول ہے، وہ جسے خدا نے غیر قوموں کی طرف انجیل دے کر بھیجا ہے۔ بہرحال پولس کہتا ہے کہ دمشق سے شروعات کرنے کے بعد وہ یروشلم کو گیا اور پھر یہودیہ کے تمام علاقے میں گیا، اس سے قبل کہ وہ غیر اقوام کے پاس جاتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس کی اصل خدمت غیر قوم کے اندر ہی تھی، اور ایسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنی نجات کے متعلق کہیں اور گواہی نہ دے سکے۔ اور جیسا کہ ہم گلتیوں کے پہلے باب اور پھر اعمال کے 9ویں باب میں واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ یروشلم کو گیا تاکہ رسولوں کو جان سکے، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ ایک بار وہ وہاں کی ہیکلوں میں داخل ہوا، اور وہ وہاں کی ہیکلوں میں اسی لیے داخل ہوا کیونکہ وہاں کے یہودی اسے اچھی طرح جانتے تھے، اور پالوس رسول کو یہ گمان تھا کہ اگر وہ ان تمام یہودیوں کو اپنی نجات کے بارے میں بتائے گا تو وہ حیران ہوں گے، اور نہ صرف وہ حیران ہوں گے، اور ان میں سے بہتیرے متاثر ہو کر بدل جائیں گے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو ساؤل ترسیسی پسند آیا، اور مسیح سے انتہائی دور رہنے کے بعد وہ بدل گئے، اور پھر ایک بار بدلنے کے بعد انہوں نے اپنے گھرانے اور دوستوں کے پاس جانے کے بارے میں سوچا تاکہ اپنا تجربہ انہیں بھی بتا سکیں، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ نتائج نا امید کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ان کی خواہشات کے بالکل برعکس تھے۔ بہرحال یہ اس کی روحانی خوشی کے متعلق بتاتا ہے جو کہ وہاں ایمانداروں کے اندر تھا۔ لیکن عموماً پولس کی خدمت کا رخ غیر اقوام کی جانب ہی تھا۔ جی بالکل۔ بھائی بعد ازاں پولس غیر قوموں سے کہتا ہے کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کے موافق کام کریں۔ پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے کام ہیں
جن کا ताल्लुक तौबा और खुदा की तरफ रजू लाने से है। हम यहाँ पर दो बातों को देखते हैं, तौबा करना और खुदा की तरफ रजू लाना। इसकी पहचान के लिए दो और नाम हैं, तौबा और ईमान। मेरा मानना है कि अमाल के 20वें बाब में जब पालूस इफसस की कलीसिया के बुजुर्गों से बात करता है तो उसमें ये दो काम दिखाई देते हैं कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा है कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और फिर मैं ये कहूंगा कि ईमान की तौबा के बगैर कोई वक़्त नहीं, और तौबा की तब तक कुछ कदर नहीं जब तक कि उसके साथ ईमान ना हो। तौबा प्याले से पुरानी मै को निकालती है, जबकि ईमान प्याले को नई मै से भरता है। और लाजम है कि पहले मैं खुदा के सामने अपने माजी के तमाम गुनाहों से तौबा का इकरार करूं और उससे मदद और फजल को मांगूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं वापस उनकी तरफ लौट जाऊं, क्योंकि तौबा करने के बाद लोग अक्सर गुनाहों में वापस लौट जाते हैं। सो ये तौबा है, और इसके साथ ही साथ खुदा पर ईमान रखना भी है। और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि ईमान की तौबा के बगैर कुछ वक़्त नहीं, और जिस तौबा में ईमान नहीं वो भी किसी काम की नहीं है। तौबा के मुआफिक काम ये तौबा कौन को से कायम हैं? रखते हुए काम करना, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अल्फाज हैं कि तौबा के मुआफिक फल लाओ। देखें, जब आप माजी के कामों में ही मसरूफ हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने तौबा कर ली है। तौबा फक्त अपने जहन को ठीक करना नहीं है, बल्कि अपने कदमों को भी ठीक करना है। जो माजी में चोरी किया करता था वो अब नहीं करता, बल्कि अब वो ईमानदारी के साथ अपने हाथ से मेहनत करता है ताकि उनको दे जो जरूरतमंद हैं। तौबा के मुआफिक अपने काम के वसीले से आपके दिल की बातों का वाज़े इजहार होता है, जो आपकी तौबा का सबूत जो है। तौबा का सबूत है। भाई, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। किसका सवाल है? जी, सवाल कीजिए। 22वीं आयत में पौलुस कहते हैं, और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशन गोई नबियों और मूसा ने भी की कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले मुर्दों में से जिंदा हो। मूसा और नबियों की नबूवतों में हम मसीह के दुखों, मौत और जी उठने के मुतल्लिक कहाँ पढ़ते हैं? मूसा और नबियों की नबूवतों में हम मसीह के दुखों, मौत और जी उठने के हवाले से कहाँ पढ़ते हैं? जी, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी बात जिस पर मेरा ध्यान गया, ये पालूस का वो बयान है कि वो मूसा और नबियों की नबूवतों के सिवा कुछ नहीं कहता। और मैं देखता हूं कि ये अल्फाज मसीहत की तस्दीक के लिए एक ठोस सबूत हैं, और मैं कहूंगा कि मसीहत कहीं से भी आ जाने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि इसकी गूंज, तमहीद और खबरें तब से हैं जब पहली बार गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ। मसीह की अंजील और निजात की खुशखबरी के हवाले से पढ़ने को बहुत कुछ है। पैदाइश के 3 बाब से लेकर मसीह यीशु के आने तक पालूस रसूल का ये बयान है कि वो मूसा और नबियों की नबूवतों के सिवा कुछ नहीं कहता जो उसके होने के हवाले से है। पुराने और नए अहदनामे में फर्क क्या है? मूसा और नबियों ने कहा कि ऐसा होगा, लेकिन दरहकीकत बात यह है कि अंजील ये कहती है कि ऐसा हो चुका है। भाई, इससे पहले कि आप मौजूदा नबूवतों की निशानदेही करें, मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पौलुस पर इल्जाम है कि वो मसीहत की तालीम को फैलाता है, जिसके मुतालिक कुछ लोग कहते हैं कि वो हाल ही में आई है और उनका मसीह से कोई ताल्लुक नहीं, और वो बाइबल से भी ताल्लुक नहीं रखते। वो दावा करते हैं कि पौलुस है जिसने कहा कि मसीह खुदा है और मसीहत की बुनियाद रखी। आप जानते हैं कि बहुत से लोग पौलुस पर अपने गजब को उंडेलते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, जो मसीहत का बानी है। जो कुछ हमने पढ़ा, इसमें पौलुस ने कुछ भी पुराने अहदनामे की नबूवतों के अलावा शामिल किया। मैं उन लोगों पर बहुत हैरान हूं जो पालूस से नफरत करते हैं तो भी वो मसीहत पर ईमान नहीं रखते, तो टांग क्यों अड़ाते हैं? अच्छा है कि वो अपने काम से काम रखें। बहुत अजीब बात है कि जब पालूस जिंदा था तो वो बदकारों के निशाने पर था, और पालूस रसूल अपनी मौत के 2000 साल बाद भी बदकारों के आज भी निशाने पर है, हालांकि उसने मूसा और नबियों की नबूवतों के सिवा कुछ ना कहा। और मैं कहना चाहूंगा कि पालूस रसूल ने पहले ही इसकी तरफ इशारा कर दिया। और फिर हम देखेंगे कि तुम जो दानिशमंद हो अपने दिल में कलाम पढ़ो।
اور اگر تمہیں موسیٰ اور نبیوں کی نبوتوں میں یہ نہ ملے تو تمہیں حق ہے کہ اس کے خلاف دلیل دو، لیکن انہی باتوں کو لے کر بنا سوچے سمجھے بار بار طوطے کی طرح دہرانا سب سے زیادہ خوفناک بات ہے، خاص کر تب جب آپ یہاں اپنی ابدی زندگی کے معاملے میں شرط لگاتے ہیں۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم نبیوں کی نبوتوں میں مسیح کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت سے ابواب ہیں، میں سب کا تذکرہ نہیں کر سکتا لیکن دو کا کروں گا۔ زبور 22 اور یسایہ 53۔ زبور 22 یسایہ 53 مسیح کے دکھوں اور جی اٹھنے کے اور جلال کے حوالے سے سب سے واضح ابواب ہیں۔ مثال کے طور پر زبور 22 میں مسیح کے دکھ ہیں، جی ہاں، نفسیاتی دکھ، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا اس کے کفارے کے دکھ اس میں ہیں؟ جی ہاں، میرا دل موم ہو گیا اور میرے پسینے میں پگھل گیا۔ اور کیا جسمانی دکھ ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں۔ اور کیا اس کی موت کا تذکرہ ہے؟ جی ہاں، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ اس کے جی اٹھنے کا تذکرہ ہے؟ جی ہاں، بالکل، تو نے سانڈوں کے سنگوں میں سے مجھے چھڑایا۔ میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ لہٰذا زبور 22 میں بہت کچھ ہے، مسیح کی موت، اس کے دکھوں اور اس کے جی اٹھنے کے حوالے سے ہے۔ اور کیا مسیح کے دکھوں کا یسایہ میں تذکرہ ہے؟ جی، بہت ساری باتوں کا ہے۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ وہ اس کے دکھ ہیں۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جایا جاتا ہے، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ کیا اس کی موت کی بات کی گئی ہے؟ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا۔ اور کیا وہاں اس کے جی اٹھنے کی بات ہوئی؟ خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اسے اس نے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اور پالوس نے موسیٰ اور نبیوں کی نبوت کے سوا کچھ نہ کہا۔ اور میں نافرمانی اور شک کرنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس پرانے اور نئے عہد نامے کے ساتھ ایک ہی کتاب ہے جو ایک ہی کہانی سناتی ہے، یعنی یسوع کی کہانی۔ مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، بذات خود اماؤس کی راہ پر شاگردوں کے آگے اپنی اور اپنی موت کے متعلق موسیٰ اور نبیوں کی معرفت دیے گئے بیانات جی کا حوالہ بالکل۔ دیا۔ بھائی یوسف، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے لیے اس بات کو دہراتے ہیں جو 22ویں آیت میں ہے کہ خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ مسائل، کٹھن حالات اور مشکلات اور وقت کے نشیب و فراز کے آگے یہ کلام آپ کو کس طرح تقویت بخشتا ہے اور کس طور پر یہ سب ایمانداروں کو تقویت بخش سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خدا کی مدد سے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے ہیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر انسانی طور پر کہوں تو پالوس پر سزائے موت ہو چکی تھی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ انہوں نے اسے ہیکل میں پکڑا۔ وہ اسے مار پیٹ کر حکومتوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے، نہیں، ان کا ارادہ اسے قتل کرنے کا تھا۔ اچھا بتائیں کہ وہ بچ کیسے گیا؟ لیکن مسیح نے کہا، خوف نہ کرو۔ اس نے کہا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اور کسی نے کہا، کیا تم اسے 13 گھنٹے کر سکتے ہو؟ آپ 11 بھی نہیں کر سکتے، اور خدا نے آپ کی زندگی کو مقرر کر رکھا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی اس میں ایک دن بڑھا یا گھٹا نہیں سکتا۔ اور پالوس کی خدمت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس نے ہمیں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی تھیں، لیکن فقط اس نے اتنا ہی کہا کہ خدا کے فضل کے ساتھ میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ ہمیں جتنی خواہش تھی کہ ہم ان تفصیلات کو جانیں، پالوس نے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ خدا کے کلام ہر شخص کے لیے ہر دفعہ نرالے ہیں۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں تو آپ خوف نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی ایک دن یا لمحہ آپ کی زندگی سے گھٹا نہیں سکتا۔ اور نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ جو زندہ خدا ہے آپ کی مدد کرنا جانتا ہے۔ ان سب کے لیے تسلی کا پیغام جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں انہیں مشکلات کا سامنا ہے، ان کی زندگی روز خطرے میں ہوتی ہے۔ سچ۔ اپنی زندگی کے روزمرہ کاموں میں، سفر میں، حفاظتی معاملات میں اور ایذا رسانی میں انہیں اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن لگتا ہے۔ آپ انہیں تسلی دینے کے لیے کیا کہیں گے؟ میں ان سے کہنا چاہوں گا، ہمارا ایک مددگار ہے، اور یہ مددگار جو میری مدد کرنے کے لیے آسمان پر اور اپنے جاہو جلال میں آفاق پر سوار ہے۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور دائمی بازو ہے، چونکہ ہمارے پاس عظیم خدا ہے، اور خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ مصیبت میں مستعد مددگار تو ہمارا
اس کے لیے رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں چاہے زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں۔ رب الافواج ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہمارا قلعہ ہے۔ 24ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیستوس نے بڑی آواز سے کہا، اے پولس تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ فیستوس کی اس بات پر اظہار رائے کیجیے گا۔ دیکھیں، میں 3 باتوں پر اظہار رائے کرنا چاہوں گا، نہ جی صرف فیستوس کی اس بات پہ ضرور۔ بلکہ سب سے پہلے پالوس کے اندر اس واقعے کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے اور اس کے نفسیاتی طور پر بیمار ہونے کا کوئی سراغ نہیں ہے، اور پالوس خود کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ اور جب اگرپا بادشاہ کہتا ہے کہ تو تھوڑی سی باتیں کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے، تو پالوس کے جواب سے مراد یہ تھا کہ میں تو ساری رات دعا کرتا رہا، نہ صرف تو بلکہ وہ سب جو میری باتیں سنتے ہیں ایمان لے آئے، میں اپنی پرواہ نہیں کرتا پر تو سب کی پرواہ کرتا ہے۔ پالوس فریب میں جینے والا شخص نہیں تھا، پر فیستوس اسے دیوانہ سمجھتا تھا۔ پر پالوس نے اسے کہا کہ میں پیار میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں ہوشیاری۔ کہتا ہوں، اور میں ایک غیر قوم کے اس عظیم رسول پالوس کا ایک موازنہ ایک چھوٹی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہوں گا جس کا نام کوئی نہیں جانتا، کیونکہ دراصل وہ ایک محترم شخصیت تھی، اور دوسرے سلاطین کے 5ویں باب کے مطابق وہ نعمان اسوری کی بیوی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس لڑکی کو بھی زندگی سے کوئی شکایت نہ تھی، جبکہ شکایت کے لیے ہزاروں باتیں تھیں، چونکہ اسے اس کے ماں باپ سے چھین لیا گیا تھا کہ وہ نعمان اسوری کی بیوی کی ایک لونڈی بنے۔ کوئی شکایت نہیں تھی، اور وہ لڑکی خود غرض بھی نہیں، وہ مالک کی شفا کی دعا کرتی تھی، اور جس نے اسے اس کے ماں باپ سے جدا کیا وہ فریب کا شکار نہیں، اور اسے بہت زیادہ یقین ہے کہ سامریا کا وہ نبی نعمان کو اس کے کوڑ سے شفا دے سکتا ہے۔ وہ چھوٹی لڑکی شفا کے ذریعے سے واقف ہے۔ سو اگرپا، فیستوس، برنیکے اور ساری جماعت قیدی ہیں، لیکن پالوس ان کی رہائی اور نجات کا ذریعہ جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کرتا ہے۔ میں سب کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اس گمان میں نہ رہ جائیں کہ وہ 2 لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو کہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سچائی اور پھر ہوشیاری کی باتیں کر رہے ہیں، ہوشیاری اور کی۔ پھر ان باتوں سے ہٹ کر کچھ بھی بات سراسر جھوٹی ہے، کچھ بھی جو اس سے ہٹ کر ہے ایک فریب ہے۔ صحیح بھائی یوسف، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔ جی، میرا سوال 28ویں آیت سے ہے۔ کیا اگرپا کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پالوس کی باتوں نے اس کے دل پر چوٹ کی؟ مطلب کہ جب اس نے کہا کہ تو تھوڑی سی باتیں کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے؟ جی بھائی یوسف، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ بائبل کے اصل نقطہ جات میں افکاف کے نشانات موجود نہیں ہے کہ جملے کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ کچھ ترجمہ کرنے والوں نے سوالیہ نشانات لگائے، باقیوں نے فجائیہ نشان لگائے ہیں۔ اور اگر یہ سوال تھا تو اگرپا بادشاہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تو ایک بادشاہ کو اپنا ذہن بدلنے اور مذہب کو تبدیل کرنے پر قائل کر رہا ہے، وہ بھی عدالت کی پیشی میں؟ اور اگر جملے میں فجائیہ علامت تھی تو اگرپا بادشاہ اسے کہہ رہا تھا کہ تجھے مجھے مسیحی کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہ کرنی ہوگی۔ یہ فجائیہ جملہ تھا، فجایا جملہ۔ جس کا مطلب ہے کہ میں تقریباً قائل ہو چکا ہوں۔ بہرحال میں کہوں گا کہ قائل ہونا یا تقریباً قائل ہونے میں بہت فرق ہے، اور داخلے کے قریب ہونے یا داخل ہونے میں فرق ہے۔ اور جب ہم سنڈے اسکول جاتے تھے تو ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ طوفان میں کون ہلاک ہوئے تھے، وہ جو کشتی سے 1 میٹر کے فاصلے پر تھے یا وہ جو کہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے؟ اور جواب یہ تھا دونوں ہلاک ہوئے۔ وہ جو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر تھے وہ بھی ہلاک ہوئے، اور جو دروازے کے باہر تھے وہ بھی۔ اور تقریباً قائل ہو جانا اور دروازے کے باہر کھڑے ہونا دراصل یہ کافی نہیں ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ جو کوئی مجھ سے داخل ہوتا ہے نجات پائے گا، اور اندر اور باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ ٹھیک ہے، پر میرا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے۔ جی، ایک شخص کو مسیحی ہونے کے لیے دراصل کیا چاہیے؟ جلدی یا بدیر، اسے مسیحی ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اسے اس پر قائل ہونا چاہیے کہ وہ گناہ گار ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ گناہوں کا اقرار کریں تو آپ کو نجات دہندے کی ضرورت ہے،
اور پوری کائنات میں مسیح کے سوا آپ کو کون ایسا ملتا ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے، جس کے لیے اعمال 4:12 میں یہ لکھا ہے کہ کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے دوسرا نام نہیں بخشا گیا، مجھے نجات پانا ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک گیت کے یہ بول ہیں کہ اے نجات دینے والے، میں جلد تیرے پاس آتا ہوں اور مجھے جلد خداوند کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ میں جیسا بھی ہوں خود کو درست کیے بغیر اس کے پاس آؤں، کیونکہ میں کبھی بھی خود کو درست نہیں کر سکتا۔ اور محصول لینے والے کی طرح اس سے کہیں کہ اے خداوند میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر، اور اس نے نجات پائی۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم اختتام کی طرف بڑھیں۔ پولس کے ارادے پر جب وہ دعا کرتا ہے آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں، سوا ان زنجیروں کے۔ یہاں پولس ایک عدالتی پیشی میں کھڑا ہے اور وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مشکل میں ہے اور ضرور ہے کہ دعا میں اسے کہنا چاہیے کہ خدا میرے خدا مسئلے کو مجھے- حل کر، جی لیکن وہ دعا میں کچھ اور ہی کہتا ہے۔ وہ خدا کے حضور آرزو کرتا ہے کہ عدالتی پیشی کو انجیل کی بشارت کا ذریعہ بنائے۔ صحیح۔ ایک ایماندار کی دعا میں عموماً کیا ترجیحات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ پالوس رسول یہاں دعا میں اپنے مفادات کو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا اس کی فکر کرتا ہے۔ مسیح نے ہم سے کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راستے کی تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اور خدا میرے معاملے کو اگرپا، فیستوس اور کیسر کے ساتھ خود ہی طے کرے، لیکن میرا کام اور ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ سب میری مانند آزاد ہو جائیں، جو روح میں آزاد ہوں اور بدن کے بندھنوں میں نہ رہیں۔ میں زنجیروں میں تو ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم زنجیروں میں رہو، بلکہ میری دعا ہے کہ تم وہ رہائی پاؤ جسے تم نہیں جانتے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روح میں آزاد ہو، اور تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں نہ ہوں۔ میرے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں لیکن میں آزاد ہوں۔ بہرحال پالوس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں تو بھی وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی روح آزاد ہے، اور ان کے مقابلے 1000 گنا بہتر ہے جن کے ہاتھ آزاد ہیں اور سونے اور چاندی سے لدے ہیں، لیکن ان کے دل اور ان کی روحیں شیطان کی قید میں ہیں اور شیطان کی غلام ہیں۔ شکریہ بھائی یوسف، بھائی، خداوند آپ آپ کے کا بھی ساتھ شکریہ۔ ہو۔ ہم 27ویں باب میں پالوس کے روم کے سفر کے متعلق جاننے کے مشتاق ہیں، اور ہم جانیں گے کہ جو سبق اس کے اندر ہمارے لیے ہے۔ صحیح۔ خدا آپ کو برکت آپ دے۔ کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، آنے والی قسط میں ہم پولوس کے روم کے سفر کے متعلق جانیں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔